अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलात वस्सलाम अला रसूलिहिन नबील करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदानल्लाह। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बुल आलमीन। इससे पहले कि मैं दोहराई शुरू करूं, जो कल का लेक्चर है तज़किया नफ्स पर, कुछ चीज़ें मेरे समझ में आई हैं और मैं आपकी अप्रूवल चाह रहा हूं। मैंने कई लोगों से बात कर भी ली है, लेकिन सबके सामने इसलिए रख रहा हूं कि ताकि आप मुझे बताएं कि मेरी सोच ठीक है या नहीं। असल में मैंने देखा है कि तज़किया नफ्स पढ़ने के बाद और पढ़ाने के बाद कि हमने पूरी तरह इस मजमून को नहीं समझा। अच्छा, इसी तरह कुरान के में हर हमारे मसले का हल है, यकीन माने। मसलन मैं आपको बताता हूँ, ईमान है क्या, हकीकी ईमान है क्या, उसके तकाजे क्या हैं, ये पूरी तरह मुझे और आपको समझ नहीं है। ऐसी बात है? जी सर। जी सर, बिल्कुल। जी सर जी। अच्छा, अगला टॉपिक ये होगा। उसके बाद खुद इंसान क्या है कुरान की नजर में, हदीस की नजर में, ये कभी आपने नोट किया? कभी आपने इस तरह सब मटीरियल इकट्ठा नहीं किया? हैंडआउट आपको मिल चुके हैं, मैंने आज भेज दिए हैं आपको कि इंसान, उसकी कमजोरियां और उनको दूर करने का तरीका कुरान ने क्या इलाज बताया है। मिल चुका है ना आपको हैंडआउट? जी सर। जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह खैर। अच्छा, अब ये वो चीज है जो मुझे और हर अहले ईमान को पता होनी चाहिए कि मेरे अंदर कमजोरियां क्या हैं, उनको अल्लाह ताला ने उसका इलाज क्या बताया है। अच्छा, कमजोरियों का एक इलाज क्या है, बोला जल्दी बताएं। इंसान की जो कमजोरियां उसको दूर करने का इलाज क्या है? खुद एहतसाबी सर, अपने अपने आप का एहतसाब करें। डॉक्टर साहिबा, आप क्यों नहीं कहती कि तज़किया नफ्स, तज़किया नफ्स इलाज है कि नहीं इंसानी कमजोरियों का? बिल्कुल सर, जी सर, सही है। बिल्कुल सही। अब आप क्यों नहीं समझते? ये चीजें आपको बिल्कुल समझ आनी चाहिए। अच्छा, एक और सवाल मेरा सुने और जवाब दें। ये नफ्स बिल जहाद, के जहाद के, नफ्स के खिलाफ जहाद, ये क्या चीज है? सर अपनी ख्वाहिशात के खिलाफ जाके करना, अल्लाह के आपको, हुक्म के मुताबिक आप रहना। मुझे ट्रांसलेशन बता रही हैं, फैम, मैं आपसे पूछ रहा हूं जहाद बिन नफ्स क्या चीज है? हमारा दिल ये बुराई सब पे तो जल्दी माइल होता है, लेकिन नेकी पर उसको लाना पड़ता है। अपने जहद है नफ्स सर। अपने नफ्स के साथ लड़ना, जिहाद करना। हाँ, अपने एहसासात के साथ जंग करना। सर ये जात तज़किया नफ्स भी है। ये सर ये तज़किया नफ्स सारी बातें आपकी ठीक हैं। अगर आप थोड़ी सी बात सोचें कि तज़किया नफ्स खुद नफ्स बिल जिहाद है नहीं? जी सर। बिल्कुल। आप में से किसी ने नहीं कहा। बस डरते देखिए हुए ना, नहीं कहा। नफ्स की इस्लाह, जिहाद क्या है? नफ्स, अपने नफ्स को मजबूर करना कि वो अल्लाह के रास्ते पे चले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चले, और यही तो तज़किया नफ्स है। अब ये इस्तिलाहों को जोड़ें, समझें, ताकि हमें बिल्कुल पता चले कि हम जब तज़किया नफ्स कर रहे हैं तो हम नफ्स के खिलाफ जिहाद भी कर रहे हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं सवाल करें। नहीं, सही है सर, यही बात। अच्छा, आपको दुनिया की बातें सोचने का इतना वक्त है कि आपके बच्चे को फलां इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिल कराना है, इसको पुलिस में भर्ती कराना है, फलां कराना है। वहां तो सोच सोच के आप, और इसकी तरफ नहीं सोचते कि जन्नत जो सबसे दायमी अबदी जिंदगी, और मुझे वहां कैसे पहुंचना है, नहीं गौर करते ना हम। जी सर, ऐसा ही है। और यही वो चीज है जो मुझे दुनिया में भी अमन नसीब फरमाएगी, करेगी अल्लाह ताला, अमन नसीब फरमाएगा। मेरी शख्सियत दूसरों के लिए फायदेमंद होगी। अगर मैंने अपना तज़किया नफ्स किया नहीं किया तो मैं भेड़िया होऊंगा कि लोगों को माल मारो, जुल्म करो, ये करो, वो करो। सोचें कि एक अल्लाह के
دین کتنا اور یہ تزکیہ نفس کتنا ضروری ہے. اچھا، ایک تو میں نے آپ کو پڑھانا ہے انسان قرآن کی نظر میں، قرآن و سنت کی نظر میں. ہینڈ آؤٹ آپ کے پاس پہنچ چکا ہے. جس کو نہیں ملا وہ مجھے میسج باقاعدہ کرے کہ یہ میرا نمبر ہے، فلاں ہینڈ آؤٹ مجھے نہیں ملا. دوسری بات، سب سے بڑا دشمن ہمارا کون ہے؟ شیطان. شیطان. کیوں شیطان کیوں بڑا شیطان دشمن ہے؟ نفس بھی ہے، نفس بھی ہے. او بھائی تزکیہ نفس کر رہے ہیں نا، اس کو تو چھوڑے نا. اب مجھے بتائیں دوسرا سب سے بڑا بالکل آپ نے ٹھیک بتایا، سب سے بڑا ہمارے نفس کو بھی کرپٹ جو کرتا ہے وہ شیطان ہی کرتا ہے. جی وسوسے سر. ڈالتا ہے، آرزویں دلاتا ہے، جھوٹی امیدیں، دھوکے باز ہے کیونکہ ہمیں جہنم میں لے کے جاتا ہے. اور تزکیہ نفس کریں گے تو شیطان سے بھی بچیں گے اور جنت میں بھی جائیں گے. سوچیں کس طرح یہ ریلیٹڈ ہیں آپس میں. اچھا، اب دوسرا ہے شیطان. اس شیطان کو جاننا بے انتہا ضروری ہے. میرا اس دشمن جو ابدی دشمن ہے، جو مجھے اس نے اللہ سے مہلت مانگی، اللہ نے کیوں اس کو مہلت دی کہ تم جو، اور اس کو ہمارے وسوسوں تک ایکسیس دے دی. سر ہماری ہر آزمائش انسان کی آزمائش کے لیے ہاں، ہماری اللہ نے آزمائش. دیکھیں اب دو راستے ہیں، بڑے غور سے سنیں. ایک راستہ ہے ہدایت کا جو قرآن اور سنت ہے، جو انبیاء، آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، سنت، احادیث، وہ اور قرآن کے اصول ضابطے جو برحق ہیں. اس پہ چلوں گا، دنیا میں بھی خوش باش رہوں گا، آخرت میں بھی. مشکلیں آئیں گی لیکن اگر قرآن کے طریقے پہ چلوں گا تو اس نے مشکلوں کا حل بھی بتا دیا ہے. دوسرا راستہ نفس امارہ یا شیطان یا طاغوت، یہ سارے ایک ہی قسم کے لوگ ہیں، چاہے وہ شیطان ہو، طاغوت ہو. ان کا مقصد کیا ہے کہ وہ اللہ کے خلاف ہمیں زندگی بسر کرنے کے لیے، ان کے پاس ایک دنیا بھی خواہشوں کے پیچھے چلنے کا ایک بڑا لمبا چوڑا پروگرام ہے، بڑا حسین اور جمیل بظاہر، اصل میں نہیں. اس کے پیچھے جب چلتے ہیں تو سراسر دنیا میں بھی ہم وہ کام کرتے ہیں جو فساد کا باعث ہوتے ہیں، اور آخرت میں جنت جیسی نعمت سے محروم ہوتے ہیں. یہ خلاصہ ہے پورے دین کا. اتنی بات سمجھ آ گئی ہے آپ کو؟ جی سر. الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، اب چلتے ہیں اپنے مضمون کی طرف. سب سے پہلے تو میں دیکھوں گا نا کہ آپ نے کتنا اس اہم مضمون کو پڑھا ہے. اچھا، ذرا مجھے افشاں صاحبہ آپ بتائیں کہ یہ اس تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ سر جی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے کھانسی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہو رہی ہے، تو ابھی تو میں نہیں بتا سکوں گی سر جی. اچھا، انصار صاحب آپ بتائیں کہ تزکیہ کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے؟ انصار رضا صاحب. سر وہ لگتا ہے ابھی ہم نے جوائن نہیں کیا. تو اصطلاحی مفہوم سر وہ جو ہینڈ نوٹ میں جو آپ نے جیسے بتایا، شریعت اسلامی طریقے کا اصطلاحی مفہوم وہی ہے، الہی قرآن و سنت کی روشنی میں نفس کو غلط رجحانات سے میلانا سے موڑ کر نیکی اور خدا ترسی کے راستے پر ڈالنا. اچھا، غلط یہ نفس کو غلط رجحانات اور میلات، یہ رجحانات اور میلات غلط کون سے ہیں؟ جلدی بتائیں. یہ جو شیطان کے جو ہے راستے پہ چل نکلنا، اور فسق و فجور جو ہے، مار دھاڑ اور زمین میں فساد پیدا کرنا، دوسروں کے اوپر ظلم کرنا. آپ ایک اصطلاح کیوں نہیں کہ خواہش نفس کے پیچھے چلنا؟ وہ جی سر. سارے یہ خواہش نفس جب غلط ہوتی ہے، کل کتنی ساری آیات میں نے لکھوائی ہیں، آپ کو لکھوائی ہیں نہیں لکھوائی؟ جی سر. تو ذرا دیکھیں نا، پڑھیں تو سوچ غور و فکر کریں. اچھا، اب مجھے یہ بتائیں کہ تزکیہ نفس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ آپ مجھے ذرا بتائیں. اپنا فاطمہ صاحبہ، فاطمہ تو زہرا. جی سر، آپ نے کیا کہا تزکیہ ہے؟
नफ्स के फायदा फायदे सर, क्या इसका हैं? ये फायदा है कि हमारी जिंदगी, हमारी दीन और दुनिया दोनों में हमारी कामयाबी है। ये दुनिया भी हमारी पुरसुकून रहेगी और आखिरत भी हमें मिलेगी इंशाल्लाह। आपने बिल्कुल खुलासा बयान किया है। मैंने तो आपसे पूछा है कि जरा फायदे गिने ताकि हमें पता चले कि कितना मुफीद है ये तज़किया नफ्स। सर यानी इसमें हमारी इबादत भी सही हो जाएगी, हमारे मामलात, हमारे यानी सब कुछ, इखलाक भी हमारी दुरुस्त हो जाएंगे। यानी टोटली हम पूरे के पूरे, हमारी नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगी इंशाल्लाह सर, अगर हमने अपना तज़किया नफ्स किया तो। अल्लाह ताला आपको बहुत जज़ाए खैर दे। ये सारी बातें आपकी ठीक हैं। देखें ना, सबसे बड़ी बात जो मोमिन को नसीब होती है तज़किया नफ्स करने में, वो सूरह अल फतह की 5 नंबर आयत मौजूद है, युकफ्फिर अन्हुम सय्यातिहिम। अल्लाह मोमिनों की जो तज़किया नफ्स पे चलते हैं उनको उनकी बुराइयां दूर कर देगा। बल्कि फुरकान की 70 मैंने लिखी है कि वो बुराइयां इसको दूर ही नहीं करेगा, उनको रिप्लेस कर देगा किससे? हसनात से, नेकियों से। क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह। हम बुराइयां, तज़किया नफ्स है ही ये कि बुराइयां छोड़ो और नेकियां करो। तो इस तरह ये ऐसा अमल है कि मैं मुफीद इंसान दुनिया के लोगों के लिए, पूरी माशरा के लिए, चाहे औलाद, बीवी का मियाँ हो, औरत हो, हर एक के लिए यही चीज है जो उसको नाफे बनाती है पूरे माशरे के लिए। जहाँ काम करता है, जहाँ लोगों से उठता बैठता है, जहाँ वो दावत का काम करता है, तो तज़किया नफ्स कितना जरूरी है आप जरा अंदाजा करें। जी सर जी, जी आपने सर, लिखाया है ना बिल्कुल। कि जिसके अखलाक अच्छे होंगे वो हर बुराई को छोड़ देगा, वो समझता जाएगा और बुराइयां छोड़ता जाएगा। हाँ, लेकिन तज़किया नफ्स करेगा तो ये सब चीजें खुद ब खुद होती जाएंगी। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब जरा पेज 5 पे आए ना, तो मैंने कल आपको बताया था कि कद अफलह मन तज़क्का व ज़कर अस्म रब्बिही फसल्ला। जरदाश साहबा जरा इसको खोले ना, दोनों आयतों को, सूरह आला की 14-15 है। जी सर जी, खोल लें। हाँ, जरा इसको खोलने का मतलब है इसकी तशरीह करें। सर जी सुभान अल्लाह के हर वक्त हर अमल हमारा अल्लाह के जिक्र से होना चाहिए, हर हाल में, उठते बैठते। नमाज तो है ही, तज़किया तो है ही, मगर फिर भी हमारे जहन में रहना चाहिए कि हमने हर अमल जो करना है अल्लाह के नाम से, अल्लाह की याद से करना है, उसका खौफ और डर दिल में रख के करना है। बहुत उम्दा। अब मैं थोड़ा सा इसमें अमेंडमेंट करता हूँ, अमेंडमेंट नहीं बल्कि तशरीह को ठीक। कद अफलह मन तज़क्का, कामयाब वो हुआ जिसने तज़किया कर लिया। अब यहाँ अफला कामयाबी दुनिया की भी और उखरवी दोनों कामयाबियां किस में है? जिस शख्स ने अपना तज़किया कर लिया। दुनिया की कामयाबी कैसे है? जिसने अपना तज़किया कर लिया, वो चाहे मियाँ बीवी हो, कोई फर्द हो, वो हर आदमी के लिए मुफीद होगा। अगर वो फौज का कमांडर होगा तो वो अल्लाह के रजा के लिए काम करेगा, और वो हाल नहीं होगा जो आज हमारे मुल्क का है। अगर वो जज होगा, अल्लाह से डरेगा, तो बिल्कुल ये हाल नहीं होगा जो आज आप देख रहे हैं। अगर वो सेक्रेटरी और फॉरेन अफेयर्स में है, बिल्कुल अगर अल्लाह से डरने वाला है तो वो बिल्कुल अल्लाह ही के हुक्म पे, और अल्लाह के हुक्म में ही हमारी सलामती और गारंटी है कि हम बेहतरीन इंसान बनेंगे। देखें कितना बड़ा इसका स्कोप है। कद अफ दुनिया में और आखिरत में तो आपको पता है, काश मैं और आप जिस जन्नत को अल्लाह ने कुरान में डिस्क्राइब किया है उसके लिए दुनिया में कोशिश करें। यही अहले ईमान का सबसे बड़ा काम है। और उसके लिए कहा कि कामयाब वो हुआ, जन्नत आखिरत में उसको मिलेगी, मन तज़क्का, जिसने अपना तज़किया कर लिया। अब तज़किया मैंने खोला है आपको कि हम किस तरह नफ्स का तज़किया करने का मतलब क्या है। और दूसरी बात जो है, वहां एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला ने बुनियादी उसूल दे दिया कि तज़किया के लिए सबसे पहले ज़िक्र अस्म रब्बिही, उसने अपने रब को याद रखा, जबान से भी और अमल से भी। अमल क्या? हर वक्त, हर जगह, हर काम किसके जिक्र याद रखा? अल्लाह का, उसके हुक्म को।
زبان سے تو اس نے کہا نا سبحان اللہ الحمدللہ، یہ سارے ذکر ہیں زبانی، ضروری ہیں، لیکن ہر کام کرتے وقت اس نے اللہ کے اس کو یاد رکھا، ہر جگہ اور ہر وقت۔ اچھا، اب اس کی یاد دہانی کی سب سے بڑی جو نیکی ہے وہ ہے نماز۔ 5 وقت دن میں جب آپ اس کو ادا کرتے ہیں، پھر آپ کوئی نیکی اور چھوڑے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ آپ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، پہلے اس کی پوری صفات کو سمجھ کے بوجھ کے پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین، تو صراط الذین پہ جب چلتے ہیں کن لوگوں کا؟ انبیاء وغیرہ صاحب کا۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان 2 آیتوں میں واقعتاً دریا کو کوزے میں بند کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ بات سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جی سر، جی جی سر۔ جزاک اللہ۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتائیں ارم کہ یہ وقد خواب من دساہا، ناکام وہ ہوا جس نے اسے دبا دیا۔ یہ جی سر، دساہا، ہاں کیا مطلب ہے؟ جی سر، اللہ تعالیٰ نے جو انسان کا نفس بنایا ہے وہ نفس لوامہ بنایا ہے، جو اس کو نیکیوں پر شاباش دیتا ہے اور برائی پر اس کو ٹوکتا رہتا ہے۔ جب انسان برائیاں کرتا رہتا ہے تو یہ نفس لوامہ جو ہے اس کو ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، تو یعنی کہ اس نے اس کو دبا دیا اور اپنے آپ کو، اپنے نفس کو نفس ہمارا بنا دیا سر۔ شاباش، ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ۔ تو جب یہ شروع میں جب برائیوں کرتا ہے نا تو وہ نفس کہتا ہے یہ نہ کر۔ کیوں؟ نفس کے اندر اللہ نے الہام کر دیا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو یہ دبانا اس وقت ہوتا ہے جب اندر سے نفس کہتا ہے نہ کر۔ یہ کہتا ہے دیکھ میں رشوت لوں گا، پتہ نہیں بچوں کو فلاں اسکول میں داخل کراؤں گا، فلاں کام کروں گا، فلاں میں لوٹوں گا، جائیداد بناؤں گا، یورپ میں، امریکہ میں، فلاں جگہ۔ آج آپ دیکھ لیں اس یو اے کا کیا حال ہوا جس نے حرام پیسے کا مرکز بنایا۔ اس یو اے کا کیا حال ہوا جو آپ کو پتہ ہے ڈے 1 سے یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ سوچیں، کاش میں اور آپ دیکھیں۔ چلیں کوئی سر جی آپ پلیز، کا، سر جی پلیز، ایک ویڈیو جو آپ نے ہمیں بھیجی ہے وہ بہت خوب ہے، بہت اچھی ہے، اور میں سب سے کہوں گی جتنے بھی کلاس میں ہیں اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اس پہ عمل کریں۔ جی میں نے بھی اس کے بارے میں بات کرنی تھی، وہی والی میک اپ والی نا، نہیں انڈسٹری نہیں، اور دوسری جو قرآن پہ جو ہے، فرقہ بندیوں پہ ہے، وہ لمبی ہے تھوڑی مگر بہت ہی اچھی ہے، بہت ہی اچھی ہے۔ زرزائے صاحبہ میری کوشش ہوتی ہے کہ وہ چیز جو آپ کو قرآن اور سنت کو سمجھنے میں مدد دے میں آپ کو بھیجوں۔ جی میں سر، بھیج دیتا بہت ہوں۔ اہم ہے ہم لوگوں کو سمجھنا۔ ہم لوگ ان چیزوں پہ جو سیڑھیوں کا ذکر ہے کہ اوپر جانے کے بجائے نیچے چلے گئے ہیں، تو اس پہ غور کرنا چاہیے۔ جزاک اللہ، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اس کو چیزوں کو سمجھ کے۔ اچھا چلیں ایک اور سوال، آخری سوال، ورنہ آپ کو میں نے فل اجازت دی ہے سوال کریں۔ یہ بتائیں کہ یہ تزکیہ کا قرآن میں کہاں ذکر ہے؟ یعنی ذکر کا مطلب ہے کہ جو بڑی بنیادی آیات ہیں تزکیہ کے بارے میں، وہ کون سی ہے؟ قد افلح من زکا۔ سر سورہ بقرہ کی 129 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی ہے۔ بہت ایکسیلنٹ ارم، آپ نے بہت چاروں اچھی والا بات سنیں، وہ اتنی اہم آیت ہے ارم، آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ وہ آیت مجھے بتاتی ہے کہ تزکیے کا ہے کیا اور تزکیے کا طریقہ کیا ہے۔ تلاوت آیات، تعلیم کتاب سے مطلب احکامات کی تعلیم، تاکہ میں ان احکامات پر عمل کروں، اور تعلیم حکمت کہ حکمت کیا ہے، رائٹ ٹائم پہ رائٹ فیصلہ، اور رائٹ فیصلہ صرف وہ ہے جو اللہ نے بتایا ہے۔ تو یہ وہ بنیادی آیت ہے جو نہ صرف تزکیہ بلکہ تزکیہ کا حصول کا طریقہ بھی قرآن نے بتا دیا، اور اس میں ہمیں عمل کرتے وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو ہمیشہ سامنے رکھنا ہے۔ بالکل۔ کوئی سوال ہو آپ کا اب مجھے بتائیں، جب اب تک پڑھا ہے تاکہ میں پھر آگے چلوں۔ چلیں الحمدللہ، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے اس کے بعد
آپ کو آج ہینڈ آؤٹ بھیج دیے ہیں. خود انسان قرآن و سنت کی روشنی میں کیا ہے اور اس کا دشمن شیطان کیا ہے، دونوں ہینڈ آؤٹ آپ مل چکے ہیں. پڑھیں، کیونکہ اس کے بعد میں نے ایمان آپ سے وعدہ کیا ہے وہ ہوگا، اور ایمان کے بعد یہ دونوں مضمون ہوں گے. پھر ہم واپس قرآن میں آئیں گے تاکہ ہمیں اوور آل پکچر پتہ چلے کہ ہم کون ہیں، ہماری ضروریات کیا ہیں دینی اور دنیاوی، اور ان کا حل قرآن نے کیا بتایا ہے. اور ہمارا دشمن جس کو پہچان کر ہی اس سے ہم عبرت حاصل کر سکتے ہیں، اس سے بچ سکتے ہیں، اس کی چالیں کیا ہیں، وہ ساری میں نے آپ کو بھیج دی ہیں. بات کوئی سوال جی آپ کا؟ آپ نے سوال جی سر جی کل آپ نے کہا تھا کہ اصلاح قلوب کرواؤں گا اس کے بعد. اصلاح قلوب ہاں ساری قلوب، بالکل بالکل قلوب آپ کو مل چکے ہیں نا. جی سر جی پہلے سے موجود ہے. میں آپ آج پھر بھیجتا ہوں. اس کے بعد تزکیہ نفس کے بعد قلوب قرآن و سنت کی روشنی میں آج بھیج دوں گا آپ کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ام عبداللہ. جی سر جی. اچھا، اب چلتے ہیں ذرا تہا کی 20 نمبر کی صورت ہے، اس کی آیت 75 اور 76 آپ کے ہینڈ آؤٹ میں ہیں. کیا بات ہے، کاش میں اور آپ سمجھ کے پڑھیں تو قرآن جو روح کو پرور ماحول پیدا کرتا ہے، انسان کو روح کی سعادت حاصل ہوتی ہے، امن اور سکون ملتا ہے، زندگی کی حقیقت پتہ چلتی ہے. اللہ کہتے ہیں وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اللہ جو مومن بن کر آئے. مومن کون ہے؟ جو اس ایمان کے تقاضوں پر عمل ٹھیک ٹھیک کرتا ہے. آگے بتا دیا قد عمل صالحات، اس نے نیک اعمال بھی کیے. فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، ان کے لیے اونچے درجے ہیں. تو اونچے درجوں کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے اللہ کے ہاں؟ عامل ایمان صالح اور عمل صالحات. ایمان سر. خدا کے بندو لکھا ہوا ایمان اور عمل صالح دونوں کیوں نہیں بولتے؟ پتہ نہیں، آپ آدھی بات کر کے رک جاتے ہیں. پیچھے لکھا ہے مومنن عمل صالحات، 2 کام کرے گا. قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے، اور اہل ایمان کا فرض ہے یہ. اگر یہ 2 کام نہیں کریں گے تو آج کی امت ہوگی جو تعداد میں بھی دیکھ لیں، ذلت میں بھی دیکھ لیں. کیوں؟ انہوں نے ایمان اور عمل صالح کو چھوڑ دیا. سبحان اللہ. اللہ کہتے ہیں فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، انہی کے لیے بلند درجے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، مدنی دور ہو، درجات دیکھ لیں، انہی کے لیے ہیں. اور پھر فرمایا جنات عدن، ہمیشہ کی جنت. دنیا عارضی ہے نا، یہاں بالکل صاف پتہ چل رہا ہے کہ جنت اور دنیا دونوں کو کمپیئر کر کے بتایا جا رہا ہے. جنات عدن تجری من تحتها الانہار، اللہ اکبر، وہ باغات جو دائمی بھی ہیں اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں آخر میں؟ بڑی کمال کی بات ہے، ذالک جزاء من تزکا. یہ ساری نعمتیں جو پیچھے بیان ہوئی ہیں کس کو ملیں گی؟ جلدی بتائیں. تزکیہ کرنے والے کو، تزکیہ جس نے کر لیا نفس کا تزکیہ کر جس لیا. نے اپنا تزکیہ نفس کر لیا. یہ کس کا وعدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ سب سے سچا وعدہ ہے. خدا کے بندو، ان آیت کو پڑھتے وقت یہ چیزیں ذہن میں رکھو کہ جس ہستی جو میں سے وعدہ کر رہی ہے وہ اسی کا وعدہ سچا ہو سکتا ہے. خزانے اس کے پاس، طاقت اس کے پاس، قدرت اس کے پاس، علم اس کے پاس کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کہاں تک تزکیہ نفس کر چکا ہوں. کتنی پیاری آیات ہیں. اچھا آگے چلیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ جو سورہ انعام کی آیت پیج 6 پر ہے، فَمَن يُرِدِ اللَّهَ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس شخص کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ سینہ اسلام سے کھلنے کا مفہوم کیا ہے؟ جلدی بتائیں. شرع صدر ہو جاتا ہے، دل میں بات ٹھک جاتی ہے اور اس پہ وہ عمل کے لیے راضی ہو جاتا ہے.
نفس کے بعد علم اور فکر جو ہے نا، عمل اور کردار کے لحاظ سے آدمی کے اندر کسی قسم کی کوئی تنگی باقی نہیں رہتی۔ سر اللہ اللہ کی تعالیٰ سے اللہ کی اطاعت کرنے کو دل چاہتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو دل چاہتا ہے، دیکھیں اور برائی بہت سی دیکھیں دور آپ ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرع صدر دے دیا، کیوں شرع صدر ہوگا؟ قرآن کو سمجھنے، قرآن پر غور و فکر کرنے، قرآن پر عمل کرنے میں، یہ ہے شرع صدر۔ ادھر اور کی باتیں مت کریں۔ تو اسلام کے لیے شرع صدر اسلام پوری طرح کس میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے؟ قرآن و سنت میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی زندگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی عملی ثبوت ہے۔ تو جس کو یہ پسند ہے نا کہ مجھے زندگی گزارنی ہے اور ہر عمل کرنا ہے قرآن کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، اللہ نے اس کو شرع صدر عطا کر دیا کہ اگر وہ اس راستے پہ چل دیا ہے تو جوں جوں آگے بڑھتا جائے گا شرع صدر ہوتا جائے گا۔ اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جزاک اللہ سر۔ جی الحمدللہ۔ جواب دیا کریں تاکہ میں آگے چلوں، وقت ضائع مت کیا کریں۔ سورہ حشر کی آیت ہے، نیچے آپ دیکھیں پیج 6 پر، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، جو شخص نفس کی ہرس سے بچا لیا گیا۔ اچھا، یہ نفس کی ہرس کا مطلب کیا ہے؟ جلدی بتائیں، ہرس سے مراد کیا ہے؟ ہر طرح کی خواہشات سے مادہ پرستی جو اور اچھی خواہش لگتی ہے پرستی۔ انسان کو، چاہے یعنی اچھی ہو چاہے بری ہو۔ سنیں، بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ اس کو ہرس کس بات کی ہے؟ دنیا، خواہشات دنیا کے پیچھے چلنے کی، دنیا کی آسائشوں کی۔ تو ایسا شخص جس سے بچا لیا گیا، بچنے کا مطلب کیا ہے کہ اسے بچا کر کس راستے پہ ڈال دیا گیا؟ تزکیہ نفس کر لیا سر، وہ سیدھی راہ پہ چل پڑا۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ جو کام کریں گے وہ سارے کے سارے فلاح پائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ کتنی پیاری بات ہے۔ اچھا، اب ایک چارٹ نیچے ہے، بڑا خوبصورت آیتیں لکھی ہوئی ہیں۔ نفس عوامہ کے بارے میں سورہ یوسف میں آیا ہے، آیت 53 آپ کے پیج 6 پر ہے، ان النفس لعمارۃ بالسوء، نفس امارہ تو برائی ہی کا سکھاتا ہے، اور نفس لوامہ جو ہے وہ نفس وما سواہا، نفس جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک کیا، کیا اس کو صلاحیتیں دیں، سوچنے سمجھنے کی، اس کو ٹھیک غلط اور برے کی سمجھ بوجھ دی، فلہمہا، اس کو الہام کر دیا، اس کے اندر رکھ دیا، فجورہا، کہ کون سی چیز اچھی ہے، وہ تقواہا، ساری فجورہا کون سی چیز بری ہے، وہ تقواہا کون سی چیز اچھی ہے۔ یہ ہر انسان کو پیدا کرتے وقت اللہ تعالیٰ نے اس کو نفس لوامہ دیا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ نفس کو میں نے ٹھیک کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے، اس کو ذرا ایکسپلین کریں گے، ذرا کھول دیں پلیز۔ اچھا سنیں، بڑے غور سے سنیں۔ انسان ایک قطرے سے پیدا ہوا ہے نا، جی اب کمال دیکھ، سواہا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پورا انسان جو آج میں اور آپ موجود ہیں، کان، آنکھ، ناک، یہ سواہ ہے کہ ٹھیک جگہ پہ لگائے، سر دیا، دماغ دیا، یہ سارا سواہ ہے۔ اب سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ جی اس بات کی تو سمجھ آ گئی ہے، لیکن نفس کو ٹھیک کیا بھائی، نفس سنیں، نفس کو ٹھیک کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو ساری صلاحیتیں دینے کے بعد اس کو یہ بتا دیا، نفس جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، پہچانتا ہے نہیں پہچانتا؟ جی بالکل۔ تو یہی تو نفس کو ٹھیک کرنا ہے، وہ انسان کی شکل و صورت کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہاں نفس کو ٹھیک کرنے کا مطلب یہی ہے جو میں نے آپ سے گزارش کی ہے۔ یہاں کیا نفس کا مطلب جسم سے ہے؟ کیا نفس کا مطلب؟ جسم سے ہے، ہمارے جسم سے اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ آپ دیکھیں، یہی چیز ہے نادرہ بھابھی کہ آپ پیچھے پورا نہیں سمجھ کے آئے، نہ سوال کیا آپ نے۔ جی یہ ضمیر جو ہمارے اندر یعنی القاء آپ کرتا میرا ہے، بکواس بند کریں نا تو میں بات کر سکوں، بیچ میں آپ کیوں اڑنگا لے رہے ہیں؟
آپ سے سوال پوچھا ہے، اگر میں غلط بتاؤں تو پھر آپ بات کریں. سنتے نہیں ہیں آپ، بات کہنے میں بڑی جلدی کرتے ہیں. خدا کے لیے سمجھیں کہ سننے والا پوری تسلی سے سنے، اگر میں کسر چھوڑوں تو ضرور سوال کریں. بیچ میں آپ جب بولتے ہیں تو سارے لوگوں کا وقت ضائع کرتے ہیں. اب نادرا بھابھی نے بہت اچھا سوال کیا کہ یہ نفس کو ٹھیک کرنے کا، نفس کیا ہے؟ خدا کے بندو، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ نفس انسان کا وہ سارا مجموعہ صلاحیتوں کا اللہ نے جو کچھ انسان کو سمجھ بوجھ عقل سمجھ بوجھ دی ہے، وہ سارا انسان کا نفس ہے. یہ بتایا نہیں بتایا نادرا بھابھی؟ جی ہاں، الحمدللہ. تو آپ اس کو کیوں نہیں سمجھتے کہ نفس کا مطلب ہے کہ وہ ساری انسانی صلاحیتیں طاقتیں جو اللہ نے اس کو بخشی ہیں، جو اس کا نفس بنایا ہے، اس نفس کو یہ بتا دیا ہے کہ نیکی کیا ہے، وہ پہچانتا ہے. اس کی عقل بھی پہچانتی ہے، روح بھی پہچانتی ہے، سب کچھ کہ نیکی کیا ہے اور برائی کیا ہے. اب بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ جزاک اللہ خیر. آپ سارا دماغ تو لگا کے آئی ہیں ایم ایس سی کیمسٹری کرنے میں، اب اتنا دماغ لگائیں نا یہاں جو اللہ کی کتاب ہے، تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. اچھا سر دیکھیں، اب اگر آپ فرمائیں. مجھے 1 منٹ دیں، آدھا منٹ. تو جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے نا سر، اگر ہو سکے میں غلط بھی ہوں. دیکھیں، اگر آپ کی قرآن و سنت کی انڈرسٹینڈنگ ہے تو بات کریں، آپ اپنی بات مت کریں. آپ بات سنیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. اب بات تو سنیں نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں نفس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوں، میں آپ سے اپنی تصحیح کر رہا ہوں کہ یہ ایک سکیل ہے جس میں جو باٹم لائن ہے وہ انسان ایک جانور ہے، بیسٹ ہے، اور جو ٹاپ لیول ہے وہ ایک فرشتوں کی طرح اس کے اندر صفات آتی ہیں. یعنی ایک سکیل کے اندر آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. نفس امارہ جو ہے اور نفس لوامہ جو ہے، یہ تینوں مطمئنہ جو ہے، یہ آپ سینٹرل پوائنٹ جو ہے، یہاں سے آپ نے اوپر نیچے جیسے ہی نفس اگر جا رہا ہے وہ آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے. اس میں قرآن بھی ہے، اس میں حکمت بھی ہے، اس میں سنت بھی ہے، اس میں آپ کی اچھائیاں بھی ہیں، ہر چیز ہے. تو اگر آپ اس کو قابو میں نہیں رکھیں گے تو یہ آپ کو جانوروں سے بھی نیچے لے کے جائے گا. آپ جانور بن جائیں گے، بیسٹ ہو جائیں گے. آپ لوگوں پہ ظلم کریں گے، آپ پہاڑ توڑ دیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. لیکن جب آپ اچھے بننے والے راستے پہ چلیں گے، نیکی والے راستے پہ چلیں گے، تو آپ کو نفس مطمئنہ نصیب ہو جائے گا، قرآن کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں. تو نفس ایک ایسا سکیل ہے جس کو آپ نے ایڈجسٹ کرنا ہے، جس آپ بڑی لمبی بات کر رہے ہیں، بڑی لمبی بات کر رہے ہیں. اسکیل دیکھیں، عام آدمی کو سمجھانا ہے کہ آپ کیوں نہیں کہتے کہ اس نفس لمامہ کو اگر میں اس کی اصلاح کر لوں گا قرآن و سنت کی روشنی میں، جو اللہ نے اپنے انبیاء بھیجے، آخری نبی بھیجا، اس کو نمونہ بنا کے بھیجا، قرآن پہ عمل کروں گا تو یہی نفس جو ہے لوامہ ترقی کرتے کرتے جا کے نفس مطمئنہ بن جائے گا. بالکل صحیح، ایسے ہی ہے. ہاں تو لیکن یہ ہر وقت کرنا ہے، پلیز یہ سمپل ہر ورڈز وقت میں بات کرنا ہے، کریں. یہ سر ہر وقت کرنا ہے، ہر عمل میں کرنا ہے، ہر وقت دھیان تو رکھنا ہے. آپ نے بات سمجھ لی ہے یا نہیں؟ جو بات آپ کہہ رہے ہیں آپ سامعین سے پوچھ لیں کہ یہ سکیل اور یہ اور وہ، قرآن فطرت سے بات کرتا ہے، ہر آدمی کی سمجھ والی بات کرتا ہے. نہیں میں جو مطلب میری انڈرسٹینڈنگ تھی میں نے آپ سے شیئر کی ہے. باقی کوئی اگر سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا وہ ان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن ہم نے اس درس کو رکھا ہے لوگوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن سمجھیں، تو اس لیے آپ اس کو پیش نظر رکھ کے بات کریں گے تو انشاءاللہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے گی، آپ کو بھی سمجھ آئے گی. سر ہم یہی سمجھ رہے ہیں. میں نے آپ آپ سے کل بحث مت کریں پلیز. اوکے اچھا یہ آپ چلتے جو دو چار ٹاپک کی چیزیں طرف آئیں، ٹاپک کی طرف سر آئیں، اس کو سمجھیں، میں بھی اور آپ بھی سمجھیں، تاکہ قرآن کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہم سمجھ آ جائے. میں بالکل صحیح سمجھ رہا ہوں اور انڈرسٹینڈ بھی کر رہا ہوں، اور آپ کو بھی یہی گزارش کر رہا ہوں کہ امپرومنٹ کے لیے بات آپ سے شیئر کرتے ہیں. اگر آپ کہیں گے کہ چپ رہا کریں تو ہم چپ رہا کریں گے. آپ خود ہی تو کہتے ہیں کہ آپ سوال کیا کریں اور انڈرسٹینڈنگ کو کمپلیٹ کیا کریں. انصر صاحب بات سنیں، لمبی بات چھوڑیں. میں نے آپ سے بالکل گزارش کی ہے کہ ہر سوال میں کا جواب دوں گا. اگر میری بات غلط ہے تو اس پہ کمنٹ کریں، لیکن آپ اپنی بات کے لیے گھنٹے ضائع نہ کریں لوگوں کے جو لائن پہ سن رہے ہیں.
अपनी बात नहीं थी वैसे भाई आप चुप रहें, आप चुप हो जाएं ताकि मैं बात शुरू करूं। अच्छा, अब आइए, 3 नफ्स की हालतें हैं, और ये हर आदमी का या तो नफ्स नमारा होगा, क्यों, उसने अपने नफ्स लम्वामा को ठीक ही नहीं किया, उसका इलाज ही नहीं किया जो अल्लाह ने इलाज भेजा है कुरान और सुन्नत। तो उसका नफ्स जो ढीला छोड़ेगा, उस नफ्स को लवामा जो है बिल आखिर बुराई करके ही राजी होगा, क्योंकि बुराई के अंदर भी अल्लाह ने एक लज्जत रखी है। और दुनियावी जिंदगी में चाहे वो रिश्वत ले रहा है, झूठ बोल के पैसा कमा रहा है, उसको एक फायदा नजर आ रहा है, लेकिन उसका नुकसान आखिरत में बहुत बड़ा हो रहा है। वो शख्स दुनिया में भी खुद अपने आप को, क्योंकि कुरान और सुन्नत से इस्तेफादा नहीं कर रहा जो अल्लाह ने भेजा है, जो उसका खालिक मालिक राज़िक हाकिम है, तो वो अपने नफ्स अम्मारा की वजह से फसाद का बायस बन रहा है। अब आइए, अगर आपने और मैंने इस नफ्स लवामा को, जो मेरे अंदर खामियां और कमजोरियां जब मैं इंसान डिस्कस करूंगा तो आपके सामने रखूंगा, कि मसलन एक अभी से बता देता हूं, इंसान बड़ा जल्दबाज है, हमें बगैर सोचे समझे हम काम करने के फटाफट कर जाते हैं। अल्लाह कहता है कि नहीं, तुम्हें मैंने अकल, सलाहियतें, सोच समझ, कुरान, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तर्ज जिंदगी दिया है, उसको पेश नजर रख के कामों को करो। तो मैं उस जल्दबाजी पे काबू पा सकता हूं अगर मैंने अपने आप को कुरान और सुन्नत का पाबंद बना दिया है। तो नफ्स लवामा को नफ्स मुतमइन्ना बनाने के लिए अभी आप पढ़ रहे हैं कि हम अगर तज़किया नफ्स करेंगे तो हमारा नफ्स लवामा क्या बन जाएगा, नफ्स मुतमइन्ना बन जाएगा। अब मैं आपके सामने आयत पढ़ूंगा नफ्स मुतमइन्ना के बारे में, तो बिल्कुल समझ आ जाएगी आपको। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, अल्लाह ताला खिताब फरमा रहे हैं किससे, नफ्स मुतमइन्ना से। कौन सा नफ्स, जो नफ्स लवामा से बन चुका है नफ्स मुतमइन्ना। और वो कौन सा नफ्स है, जिसको नेकी करके ही फायदा, जिसको नेकी करके ही इत्मीनान होता है, चाहे उसको छोड़ने में करोड़ों दुनिया का फायदा हो, वो नहीं छोड़ता, क्योंकि उसको पता है कि ये नेकी करके ही मैं दुनिया के लिए भी मुफीद हूंगा और आखिरत में जन्नत मिलेगी। उस नफ्स को, जिसने अपने नफ्स को नफ्स मुतमइन्ना बना रही है, अल्लाह कहते हैं इरजिई इला रब्बिक, पलट अपने रब की तरफ। कब अपने रब की तरफ पहुंचेगी, अभी भी दुनिया में भी हमारा रब पर कंट्रोल है, लेकिन जब मौत आने के बाद वो आलम बरज़ख में होगा, मैशर में होगा, तो वो सारा अल्लाह के हुक्म के तहत मूव कर रहा होगा। तो इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया, उसको नफ्स के मुतमइन्ना को अल्लाह कहते हैं तू पलट अपने रब की तरफ, रादियतम मर्दिया, तू उससे राजी वो तुमसे राजी। तो अल्लाह कब राजी होता है, जब हमारा नफ्स, हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसको नफ्स से मुतमइन्ना बना देते हैं। तो देखें रब को कितना वो नफ्स पसंद है। क्यों, मैं तो अल्लाह को पसंद करता हूं इसलिए कर रहा हूं, अल्लाह भी मुझे पसंद कर रहा है। फदखुली फी इबादी, इबादी का मतलब मेरे बंदे। मेरे बंदे कौन है, जो अल्लाह ही के कुरान और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हैं, उनको अल्लाह इबादी कह रहा है। और फिर अल्लाह कितना खुशी से ऐलान फरमा रहे हैं, उदखुली जन्नती, मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। ये है तज़किया नफ्स का फायदा, कि जब मैं और आप कंटिन्यूसली इस पे वर्क करके नफ्स लवामा को नफ्स मुतमइन्ना बना देते हैं, ये है रब का इनाम। कितनी बड़ी बात है, सोचें जरा, 1000 दफा सोचें। अच्छा, अब ये बातें किसी साइंस की, किसी टेक्नोलॉजी की, किसी इंजीनियरिंग की, किसी मेडिकल की जरूरत नहीं है। ये इंसानी फितरत को अल्लाह ने एड्रेस किया है और बात बिल्कुल समझ आती है। अच्छा, अब ये बाकी आप पढ़ लेंगे। और ये जो बात है ना, इसके नफ्स लवामा के, नफ्स लवामा के नीचे आखिर में एक आयत है, नाऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूर अनफुसिना। ये आपको और मुझे पढ़नी चाहिए कि हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं किससे, शुरूर अनफुसिना, अपने नफ्स की शरारतों से। नफ्स की शरारतें कब होती हैं, नफ्स शरीर कब होता है, जब अल्लाह की नाफरमानी करता है। और शैतान का नफ्स शर्फ वाला नफ्स था, उसने, अल्लाह ने कहा तुम सजदा करो इंसान को, भाई अल्लाह हुक्म दे रहा है, वो कहता है नहीं मैं इसको सजदा नहीं करूंगा। क्यों, ये मिट्टी से बना, मैं आग से, और आग सुपीरियर है।
تو شیطان نے شر کی وجہ سے یہ بات کی، تو ہم اللہ سے ہر شر سے پناہ مانگ کے اللہ کی اس میں آ جاتے ہیں، حفاظت میں۔ کوئی سوال آپ کا نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ پر ہو، شاباش، جلدی کریں۔ سر بڑا شیطان کہتا ہے نا بندے کو اکفر، اور جب بندہ وہ کر لیتا ہے تو پھر کہتا ہے میں تو بری ذمہ ہوں، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو پھر بندہ جو ہے وہی نقصان میں رہتا ہے۔ ڈاکٹر سورہ صاحبہ، حشر میں آپ اگر سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 پڑھے نا، آخرت میں جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے گا نا، سنیں بڑے غور سے، آپ بات بڑی ادھوری کر رہی ہیں۔ جب فیصلہ ہو جائے گا نا، جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں، تو شیطان اس وقت ان لوگوں سے کہے گا بھئی میرا تم پر زور تو تھا نہیں، وہ میں نے آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیجے گا، انسان اور شیطان کا تعلق بھیج چکا ہوں، پڑھاؤں گا بھی۔ کیوں؟ میں نے آپ کو دعوت دی، بھئی میں نے آپ کو ہاتھ پکڑ کے تو برائی کی طرف نہیں لے کے آیا نا، بس دعوت دی، آپ نے لبیک کہہ دیا، فوراً آئے اس پہ۔ میں نے خوبصورت کر کے دکھایا کہ دنیا بڑی خوبصورت ہے، چھوڑ اس جنت کو، پتہ نہیں ملے گی نہیں ملے گی، تو اس پہ آ گیا دنیا کی خوبصورتی کے چکر میں۔ تو اس لیے شیطان انسان کو ایسے وسوسات، اب ایک بات بڑی نوٹ کریں، کاش میں اور آپ قرآن پہ غور کریں نا، حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت میں بھیجا نا، تو اما حوا اور حضرت آدم بڑے حیران ہو گئے کہ یہ جنت کتنی حسین ہے۔ یہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جب قرآن آئیں گے ادھر تو۔ اچھا، تو اب شیطان نے ایک چیز نوٹ کر لی کہ ان کے دل میں، اما حوا اور حضرت آدم کے دل میں یہ جنت کھپ گئی ہے، کتنی حسین ہے۔ تو پتہ ہے اس نے کیا کہا؟ اب اللہ نے تو منع کیا تھا نا پھل کھانے کو، اس نے بولا کیا کہا شیطان نے، کیا ترغیب دلائی انہوں نے کو؟ کھانا دلو کا اللہ جب آپ شجر عربی کو کھول چھوڑیں، دی، عربی کو چھوڑیں، اس نے کہا کہ میں تو ایسا درخت نہ بتاؤں کہ جو آپ کھا لیں تو ہمیشہ کے لیے آپ کو بادشاہت مل جائے اور زندگی بھی مل جائے۔ کہ آپ جنت میں رہیں۔ تو کمزوری انسان ہماری دیکھتا ہے، نفس کے اندر بس بھلائی بھی برائی بھی ہے۔ اگر ہم اللہ کے دین پر کما حق عمل کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلتے ہیں، شیطان کی کوئی وسوسہ، کوئی ترغیب کارگر نہیں ہوتی۔ اس لیے انسان جتنا جلدی ہو سکے اپنے نفس لوامہ کی تربیت شروع کر لے اور اس کو نفس مطمئنہ بنا لے۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو بالکل اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ کیونکہ ہم نے اپنے نفس لوامہ کو نفس مطمئنہ بنا لی ہے، لہذا اب ہمیں شیطان کی، اللہ بھی کہتا ہے نا کہ اللہ کے بندوں پر تیرا زور نہیں ہوگا شیطان کو، تو اللہ کے ایک منٹ، میں یہ جی آ گئی ہے آواز سر۔ آ گئی؟ اچھا، اب سنیں ہمہ گیری کا مطلب کیا ہے۔ ہمہ کا مطلب ہے ہر پہلو سے، ہر طرف سے۔ تو یہ تزکیہ نفس جو ہے اس کا تعلق ہر پہلو سے ہے، مثلا عبادات ہوں، اخلاق ہوں، معاملات ہوں، تعلق باللہ ہو، تعلق انسان سے تعلقات ہوں، اللہ سے تعلق ہو، نیکی ہو، بری وہ اخلاق ہوں، معاملات ہوں، سب سے اس کا تعلق ہے۔ اگر تزکیہ کیا، اخلاق بھی ٹھیک ہو جائے گا، عقیدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اللہ سے تعلقات بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ تزکیہ نہیں کیا تو آپ نے ایک چیز میں تزکیہ کر دیا کہ میں نے نماز ٹھیک پڑھنی ہے، تو وہ تزکیہ نہیں ہے، کیونکہ نماز تو آپ نے کسی درجے میں ٹھیک کر لی، لیکن تزکیہ تقاضا یہ ہے کہ آپ کی وہ نماز برائیوں سے روکے آپ کو۔ اب ہمہ گیری کا مطلب سمجھ آ گیا کہ نہیں آیا؟ جی سر، جی انسان سر۔ کی شخصیت کا ہر پہلو جو ہے نا وہ بہترین ہو جائے۔ ہاں، ہر پہلو۔ اب دیکھیں نیچے بالکل لکھا ہوا ہے
علم تزکیہ نفس انسانی کے تمام ظاہری اور باطنی گوشوں سے بحث کرتا ہے. باطنی گوشے کون سے ہیں بلا؟ وہ جو دل میں شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا، ان تک کو بھی اکاؤنٹ فار اللہ تعالیٰ کرتے ہیں کہ آپ شیطان کے وسوسوں میں چلتے ہیں یا آپ کا دل اللہ کی طرف مائل ہے. علم تزکیہ نفس انسانی کی ساری قوتوں قابلیتوں پر تنقیدی نگاہ رکھتا ہے اور ان سب کی تربیت کرتا ہے. ذرا نوٹ فرمائیں، علم تزکیہ نفس انسانی کے اندر جتنے احساسات اور جذبات پائے جاتے ہیں ان سب کی اصلاح کرتا ہے. یہ ہے ہمہ گیری، کہ چاہے وہ احساس و جذبات ہوں، چاہے قوتیں اور قابلیتیں ہوں، چاہے آپ کی ظاہری اور باطنی گوشیں، ہر ایک سے. کیوں کہ اگر یہ آپ نے ہر ایک کا تزکیہ نہیں کیا تو یہ تو 3 تھے نا. نمبر 4 پوائنٹ پہ آ جائیں، صفحہ نمبر 8 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم تزکیہ نفس انسانی کے مختلف نوع روابط تعلقات کا جائزہ لیتا ہے. کیا مطلب؟ کہ اللہ سے میرا تعلق کیسا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ کیسے ہیں، میرا بندوں سے، اقربا سے، والدین سے، بیوی سے، بچوں سے، ان سب تعلقات کا جائزہ لے کے ان کو قرآن و سنت کے مطابق بناتا ہے. اور آخر میں دیکھیں 5 نمبر پہ کمال ہے، کوئی چھوٹا نہیں. نفس انسانی کے میلانات، مشاغل، دلچسپیاں اور شب و روز کے معمولات کا جائزہ لے کر ان کی اصلاح کرتا ہے. کتنا میرے لیے اور آپ کے لیے ان پوائنٹس کو دیکھیں کہ تزکیہ نفس کن کن چیزوں کی، ہر چیز کی میرے اندر، ہر چیز، چاہے قابلیتیں ہیں، چاہے اخلاق ہے، چاہے تعلقات ہیں، ہر چیز کی اصلاح اسی وقت ہوگی جب میں اپنا تزکیہ نفس کروں گا. کتنا پوری اہم ہے یہ زندگی مسئلہ. سر، جی سر، پوری اگر زندگی کا احاطہ کرتا مختصر ہے الفاظ ہر میں یہ معاملے ہے کو. کہ بندہ اللہ کا مطلوب انسان بن جاتا ہے، جیسا اللہ چاہتے ہیں ویسا بن جاتا ہاں، لیکن ان ساروں کی اصلاح کرے تو، اگر ہے. جی ایک کی سر، اصلاح کر دے تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ تزکیہ کا کتنا ہمہ گیر ہے، ہمہ جہت ہے، ہمہ پہلو ہے. اچھا، اب دیکھیں قرآن نے اس کے اصول بھی بتا دیے. اصول تزکیہ 7 نمبر پہ آپ کے ہینڈ آؤٹ میں موجود ہے. کتنے لوگوں نے پرنٹ کرایا ہے اس کو؟ جلدی بتائیں. خدا کے بندو ان ہینڈ آؤٹ کو پرنٹ کرائیں تاکہ آپ سیو کر لیں، بے شک اس کو رکھیں سنبھال کے اور لوگوں کو بھیجیں، اپنے دوستوں احباب، لیکن آپ کے گھر میں اس کا پرنٹ ہونا چاہیے تاکہ سب لوگ گھر کے پڑھیں. بہترین تحفہ ہے یہ، تاکہ جنت میں کے لیے اصول کے لیے کوشش کریں گے، اللہ آپ کو بھی ثواب دے گا. اچھا، اصول دیکھیں آپ. علم تزکیہ سے پہلے فکری تزکیہ ضروری ہے. یہ فکری تزکیہ کیا ہوتا ہے، کہاں سے ملے گا؟ عقیدہ ہے سر، یہ جی، سنت سے ملے گا. قرآن و سنت سے ملے گا سر. دیکھیں اب بات کو سمجھیں اور اچھی طرح سمجھیں. فکر کا مطلب ہے علم. فکر کا مطلب کیا ہے؟ اور پتہ ہوگا تو فکر میں حصہ بنے گا ہی نا. اور فکر کا حصہ وہ بنتی ہے جو انسان کی پسند ہو. دنیا دار کو دنیا کی چیزیں کی بڑی پسند ہیں، لیکن مومن کو قرآن کا فکر کا مطلب ہے علم قرآن و سنت کا. یہ ہے اس کا مطلب. جب یہ اس کا علم قرآن و سنت سے ہوگا تو اس کے پاس وہ علم آئے گا جو بالکل مفید ہے. میں آپ کو بتاؤں، آپ کو دنیا میں آپ دیکھ لیں، میں نے انجینئرنگ پڑھی ہے مثلا، مجھے دنیا میں شوق ہے کہ مجھے وہاں ملازمت ملے جہاں سب سے زیادہ تنخواہ ملے. اب دیکھ لیں، وہ دنیاوی علم سیکھا تو ادھر، اب قرآن سیکھا تو میں چاہتا ہوں کہ یہ قرآن میں ہی نہ صرف سیکھوں، کیونکہ یہ میری دنیا اور آخرت کی کتاب، فائدے مند کتاب ہے. میں سب کو اس کے طرف دعوت دوں، سب کو کوشش کروں کہ سب سیکھیں. یہ ہے فکری تزکیہ کہ فکر قرآن و سنت کے مطابق ہو جائے. کوئی سوال اس پہلے پہ؟ بہت اہم سوال ہے. نمبر 2، تزکیے کے لیے اخلاص شرط ہے. اب دیکھیں بڑی اہم بات، اخلاص کس کے لیے بنا؟ بتائیں، اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ خالص اللہ کا بنے، اللہ کوئی تعالیٰ میری کی سنیں بات کو، اب غور سے سنیں.
میرا مقصد سوائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے اور کوئی نہ ہو، نہ دنیا کی کوئی دولت کہ میں مولوی کہیں، میں عالم کہیں، نہیں، میں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے قرآن و سنت کو سیکھوں، فکر اس کے مطابق ہو جائے، اور شرط یہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے سب کام کروں۔ آج آپ دیکھ لیں پیسے کی رضا کے لیے کس طرح مولویوں کو خریدا جا رہا ہے، نوٹ کریں ذرا۔ اگر میں اور مومن اسلام کے لیے ہم کام کرنے والے ہوتے نا، آج دنیا کا یہ حال نہ ہوتا۔ تو پہلی کہ فکر ٹھیک ہونی چاہیے، فکر وہی ٹھیک ہے جو قرآن و سنت کے، ڈگریوں والا فکر نہیں۔ دوسرا شرط اخلاص۔ تیسرا مستند علم کے بغیر محض اخلاص سے تزکیہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مستند علم کون سا ہے بھلا؟ قرآن و سنت کا علم۔ بس شاباش جی، العلم قرآن و سنت کا علم۔ آپ قرآن و سنت کہیں نا تاکہ العلم سمجھ آ جائے گا۔ اچھا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈگریاں، نادرہ بھابھی کیا آپ کی ایم ایس سی کی کیمسٹری کی ڈگری اور میری انجینئرنگ کی ڈگری اس مستند علم ہے کہ یا نہیں ہے؟ قرآن کی نظر میں بالکل مستند نہیں ہے۔ شاباش شاباش۔ کیوں؟ اس سے میری ذات کو تو کچھ جی بیسس تو ہے نا سر، آپ کے پاس بیس تو ہے نا جی۔ آپ بالکل غلط کہہ رہے ہیں، آپ میری بات سنیں۔ آپ کے پاس بیسس آپ کی فطرت ہے جس کو اللہ نے ٹھیک بنایا ہے، اور اس فطرت کے مطابق قرآن و سنت ہی۔ دیکھیں یہ ساری ڈگریاں مجھے دنیا کی ساری رغبت دلاتی ہیں۔ صحیح ہے۔ آپ کو جو چیز اللہ کی طرف مائل کرتی ہے وہ صرف اخلاص ہے، اور اخلاص قرآن و سنت کے علم سے ملتا ہے۔ آپ میری ڈگریوں کو مت دیکھیں، آپ دیکھیں کہ میں قرآن و سنت سے کتنا جڑا ہوا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے۔ ڈگری مجھے اس وقت ہیلپ کرتی ہے جب آپ میری بات سنیں گے تو بات سمجھیں گے۔ میری ڈگری اس وقت مجھے ہیلپ کرتی ہے جب میں اپنی ساری عقل کو تابع کر دیتا ہوں وحی کے۔ اگر ڈگری میں نے سمجھ لیا کہ میری ساری ضرورتوں کو پوری کرتی ہے، تو آج دنیا کو دیکھ لیں، ڈگریوں کے مالک، اس کو ٹرمپ کو دیکھ لیں، اس کو خبیث کو دیکھ لیں، نیشنل ہاؤ کو دیکھ لیں۔ مسلمان ہی نہیں ہے، کو کیا دیکھنا ہے؟ تو ڈگریاں تو ہے نا ان کے پاس۔ کوئی ڈگری نہیں ہے سر، بیکار ہے وہ اپنے۔ اچھا آپ میری بات سنیں، اگر میری بات میں جھول ہے تو بات کہنا چاہتی تھی کہ بیسک ڈگری کا یہ فائدہ ہے کہ ہمیں چیزیں زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آتی ہیں، ان کا میننگ پتہ چلتا ہے، ہم دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ چلتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اگر بیسک علم نہیں ہوگا تو مشکل ہو جائے گی ذرا۔ سر پرانے زمانے میں عربی فارسی گھر پہ پڑھائی جاتی تھی، قرآن کی تعلیم دیتے تھے، تعلیم مقرر کیے جاتے تھے، ماں باپ اتنے پڑھے لکھے ہوتے تھے، عربی اور فارسی کی وجہ سے قرآن پاک اور حدیث کا علم مطلب بچوں کو پڑھایا جاتا تھا۔ آج کل تو کچھ بھی نہیں پڑھاتے۔ بڑی پرانی بات کر رہے ہیں آپ مجھے یہ بتائیں، سنیں میری بات اور بتائیں مجھے کہ آپ کی اس میں بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں اسمبلی میں گریجویٹ ہیں نا، بتائیں کتنا قرآن و سنت کا علم ہے ان کا، کس قدر قانون بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہی ہے، جعلی ڈگریاں لے کے آئے ہیں، بی اے بھی کوئی نہیں ہے۔ تو پھر وہی بات آپ کہہ رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ڈگری اسی وقت فائدے مند ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب آپ بھی سنیں، جب میں اپنے عقل کو وحی کے تابع کر دیتا ہوں۔ بالکل صحیح ہے سر۔ ورنہ یہ ڈگریاں آپ دیکھ رہے ہیں، آج مسلمانوں کے پاس ڈھیروں ڈگریاں ہیں۔ وہ لا کی ڈگری جو برٹش لا اور وہ آپ وکیل کر لیتے ہیں، اس نے کتنا فساد پھیلایا ہے۔ اگر یہی وکال تو اس لیے اللہ نے جو دین بھیجا ہے نا، وہ اللہ نے اس کو بالکل ہر عام آدمی کے لیے ہے، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ آج جن کے پاس ڈگریاں ہیں ان کو کوئی تربیت نہیں اخلاقی، نہ والدین کا احترام، نہ رشتہ داری کا معلوم، صلہ رحمی کے تعلقات خراب، پھر جو اور انارکی اور یہ سب چیزیں فتنے پھیل رہے ہیں۔
تو یہ اس تعلیم کے بغیر ہی ہو رہا ہے نا. باقی ڈگریاں جتنی مرضی ہوتے ہیں کسی کے پاس، قرآن اور سنت نہیں ہے تو سمجھے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سر تربیت جزاک بھی تو اللہ، نہیں ہے نا، صرف ڈگری ہے، کاغذ کا ایک پرزہ ہی ہے. ڈگری جزاک تو اللہ. بیٹے ہم نہیں 16 سال کے بعد جا کے حاصل کرتے ہیں. بیسک تعلیم کی سر بات کر رہا ہوں. بیسک چیزیں ہوں گی تو قرآن بھی پڑھے گا، حدیث بھی پڑھے گا، دنیاوی تعلیمیں بھی پڑھے گا، لٹریچر بھی اچھا پڑھے گا، آپ کہیں اور بھی جائے گا. آپ سنیں، میری بات سنیں. سر آپ سامعین سے پوچھ رہے ہیں، سامعین آپ کو رائے دے رہے ہیں کہ جب تک میری ڈگری کا اس ڈگری کوئی علم نافع نہیں ہو سکتا جب میں علم وحی کو یقین نہیں رکھتا کہ وہ برحق ہے. میں اس بات پہ بالکل ان کو ایسے ہی ہے. پوچھوں، میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں. تو پھر مجھے آپ ان یہ کو کیوں کہہ رہے ضرورت ہیں نہیں ہے کہ آپ سے. میں کہہ رہا ہوں سر کہ ڈگری تو 16 سال کے بعد آتی ہے. پہلے 10-15 سال جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو بنیادی تعلیم دینی ہوتی ہے. اس کو انگلش بھی پڑھائیں، اس کو لٹریچر بھی پڑھائیں، اس کو کمپیوٹر بھی پڑھائیں، اس کو اسلامیات بھی پڑھائیں، اس کو قرآن بھی پڑھائیں، اس کو حدیث بھی پڑھائیں. یہ ہمارا سارا سسٹم ہی غلط ہے. بچے آپ کو ہم چلیے اس اس سنیں، وقت بحث کو چھوڑیں اور پیپر کریں، آگے پڑھیں. اس بحث کو چھوڑیں، آگے چلیں. بحث نہیں کر رہے بیٹے، سمجھ رہے ہیں ساری باتیں اور اسی مقصد کے لیے یہاں پہ آتے ہیں. یہاں پہ ہم کیا قصیدے سننے کے لیے تو نہیں آتے، انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر کرنے کے لیے آتے سر ہم بحث سے الحمد کلاس کے بعد کر لیا کریں گے. جزاک اللہ. ہیں. ٹھیک ہے، اچھا بحث نہیں ہو اب رہی. سنیں میری بات. اگر میں نے اپنے بچے کو جو سب تعلیم دے دی اور گھر کا ماحول میرا اسلامی نہیں ہے، میں خود اسلام کی لمٹس کے اندر، میری بیوی، میرے بچے نہیں ہیں، آپ یقین مانیں یہ تباہی پھیلائی اس تعلیم نے ہے جس کو ہم نے سر فہرست رکھا ہے، ٹاپ پرائرٹی دی ہے، اور دین کو بالکل کوئی پرائرٹی نہیں دی. لہٰذا یہ اصولوں کو سمجھیے، ان کو اپنے اوپر لاگو کیجئے، اپنے گھر کے اوپر لاگو کیجئے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی جو ساری برکتیں اور فیوز ہیں وہ ان پر عمل کرنے میں ہے. اور اگر اس پہ عمل نہیں کیا، ان اصولوں کو نہیں سمجھا، تو ہم جہنم پہ جائیں گے اور دنیا میں بھی اسی طرح ذلیل ہوں گے جیسے آج ہو رہے ہیں. بالکل اچھا میں اب ایگری کرتا ہوں کہ آپ سلیبس اچھا بالکل آپ ہمارا میرا غلط ہے. کمنٹ بند کریں نا، مجھے بات کرنے دیں، تاکہ اگر غلط ہے تو آپ مجھے بتائیں. نہیں سر، ایک بات سن لیں. آپ دیکھیں کہ مدرسے میں ہم وہ لوگ اسپیشل بچے اٹھا کے ڈالتے ہیں جس کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے، جس کی آنکھ خراب ہے، جس کا یہ ہم ظلم کرتے ہیں، دین کے ساتھ بھی ظلم کرتے ہیں اور ہم ایکسیپٹ بھی نہیں کر رہے ان باتوں کو. ہمارا سسٹم کیسے ٹھیک ہوگا، ہمارا معاشرہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ ہمیں اچھا ان چیزوں قرآن کو و سنت سے سمجھنا ہے اور سننا بھی ہے. قرآن و ہمیں سنت ان پہ باتوں عمل کو کر کے سننا ہے ٹھیک سر، ہوگا. ہمیں سننا پڑے گا، ہمیں یہ باتیں سننا پڑیں گی. ابھی آپ نے بات کی ہے مولوی پیسے کو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو چندے کو تو کبھی منع نہیں کرتے. 10,000 قسم کی لاجکس ہیں ان کے پاس پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے. اچھا اب میری بات سنیں آپ. ہم ٹھیک ہے. جب قرآن و سنت ہم کو معیار ہوگا تو اس پہ پرکھ کے ہم بات صاف کر دیں گے. اچھا مستند علم جو ہے وہ قرآن و سنت کا ہے. نمبر 4، تزکیے کے لیے وحی کا علم. وحی کا علم کہاں ہے؟ قرآن و سنت میں ہے. اس لیے کہ سنت بھی وحی ہے، اللہ تعالیٰ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالتے ہیں. اور وہ وحی جو سنت کی 2 تقسیمیں ہیں نا، وہ آپ کو پتہ ہونی چاہیے. ایک ہے وحی جلی اور وحی خفی. کہ جلی تو یہ ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ میں بیان کر دیا اور مجھے اور آپ کو. خفی وہ ہے جس کا آپ کے دل میں تو بات ڈال دی گئی، اور دوسری احادیث جو وہ ہیں صحیح حدیث، وہ وہی ہے. اچھا تفقہ کے بغیر تزکیہ نہیں ہو سکتا، یہ بڑا اہم نقطہ ہے. میں اور آپ اگر تفقہ کہ ہم پرکھیں نہیں، دیکھیں نا دنیا میں آپ جہاں چلے جائیں، میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتا رہا ہوں کہ آپ دیکھیں گے کہ روائے اسلامی ہدایات پر عمل کرنے کے کبھی بھی آپ کا خاندانی نظام مستحکم نہیں ہو سکتا. اگر شرم و حیا کے وہ اصول جو قرآن نے بتائے ہیں اگر اس پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ کا گھر جو ہے کبھی، میں نے یورپ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، ہر جگہ آپ دیکھ لیں. تو لہٰذا تفقہ جب غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، تفقہ اس کا نام ہے، تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ اللہ تعالیٰ کا ہی بتایا ہوا نظام پرفیکٹ ہے.
जहां कहीं मसाइल हैं वो हमारी समझ और हमारे अमल में कमी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करके दिखाया, परफेक्ट उनका तरीका जिंदगी रहा, नमूना अल्लाह ने पेश किया। तो तफक्को के बगैर एक एक चीज को समझें, एतदाल के बगैर तज़किया नहीं हो सकता। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। एतदाल का मतलब है कि कुरान और सुन्नत पर चलकर, अब हुआ क्या कि मसलन मैं आपको एक सूफिया, जो सूफी लोग हैं, उन्होंने एक चीज को पकड़ लिया, एतदाल को छोड़ दिया। भाई कुरान में जिहाद फी सबीलिल्लाह और किताल फी सबीलिल्लाह जरूरी है ताकि दीन लोगों तक पहुंचे, दीन की हुकूमत कायम हो। वो सूफिया कहते हैं नहीं नहीं, बस इबादत बहुत काफी है। तो एतदाल कि जैसा दीन है, जैसी उसने प्रायोरिटीज बताई हैं, उसी के मुताबिक हम रहें। अब हम नए तरीके से नए चीजें उसमें दाखिल करके, बिदात को दाखिल करके हम कभी एतदाल पर नहीं रह सकते। नंबर 7, फिक्री रुझानात और मैलानात पर नजर तज़किया नफ्स के लिए जरूरी है। हमेशा अपनी फिक्र, क्योंकि कहीं हमने इल्म इधर उधर से ले लिया और गलत इल्म और उसको समझ लिया सही। जैसे डिग्रियों का इल्म है कि हम समझें कि बस बंदा तो आज, क्योंकि दुनिया में वो कामयाब हैं जो पीएचडी या प्रोफेसर हैं, लेकिन उनके अंदर क्योंकि वही का सही इल्म नहीं है, उनके रुझानात और मैलानात दुनिया की तरफ हैं, आखिरत उनके पेश नजर नहीं है। तो लिहाजा ये बड़ी, हम अपने रुझानात और मैलानात को कड़ी नजर से देखें, क्रिटिकली देखें और उनकी इस्लाह करें। सर ये नंबर 8, सिर्फ सर ये डिग्रियों वाले ही सिर्फ नहीं है, ये जो फिरके वाले हैं ना, ये देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी, हनफी, शानफी, ये सारे ये भी इसी लाइन पे चल रहे हैं जो जो शिरक के आप ठीक कह रही हैं। मैंने आपको वीडियो भेजी है जिसका तज़किरा हमारी बहन ने किया है, आप जरा देखें। फिरका बंदी ने हमारे तबाह कर दिया, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उसका हल बड़ा उम्दा साहब ने बताया है। अच्छा, नंबर 8 आ गया। नंबर 9, दावा तज़किया नफ्स गलत है, तकवा का इल्म तो अल्लाह को है। नहीं सर जी नहीं, ये 8 को जरा खोल के बताएं। तज़किया हाँ, नफ्स से मुराद तज़किया नफ्स नफ्स से कशी नहीं। मुराद, हाँ, नफ्स कुशी नहीं है। अच्छा, अब बड़े आसान है इसको समझना। देखें, अगर मैं चिल्ले काटना शुरू कर दूं, मकसद दीन का तो लोगों की इस्लाह है ना, मेरी अपनी इस्लाह और दूसरों की इस्लाह कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर मैंने चिल्ले काटने शुरू कर दिए, जैसे हमारे इस्लाम में तो ये है, और ईसाई क्या करते हैं, नन बन गई, सारी उम्र शादी नहीं की। ओ भाई, यही तो नफ्स कुशी है। यही इंसान अपने नफ्स की जो जायज ख्वाहिशात हैं उसको जायज तरीके से पूरा करना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए सारे रास्ते, जायज रास्ते खोल दिए। किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी, शादी क्यों करनी है, हत्ता कि कनीजों की शादी करानी है। तो ये सारा नफ्स कुशी ये है कि हम नफ्स के खिलाफ वो काम करें जो नफ्स के तकाजे हैं, क्योंकि अल्लाह ने जो जिस तरीके से बताए हैं वो पूरे करें, बिल्कुल वो ठीक है। लेकिन उसके हट कर कि नहीं, नफ्स को बिल्कुल इन चीजों से आजाद कर दें, नामुमकिन है। अब समझ में आ जी गई सर, बात? अल्लाह ताला की नेमतों से जी मुंह सर मोड़ जी, लिया। हाँ, मुंह मत जज़ाकल्लाह। मोड़ें, क्योंकि इसको एहसानात हैं समझना उसके। बहुत ज़रूरी था सर जी कि नफ्स कशी में बहुत कुछ आ जाता है, और फिर इसकी वजाहत आपने कर दी। जज़ाकल्लाह खैर। सर एक छोटी सी वीडियो आपने भेजी है कि वो पर्दे वाली, तो कितनी उसमें बचत हो जाती है। मतलब इंसान कितनी आसान जिंदगी में आ जाता है। हर तरह के वो ब्यूटी पार्लर, मेकअप ब्रांड्स, ये वो हर चीज से निजात मिल जाती है। कितना फायदा डॉक्टर है। साहब, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया। आप यकीन माने, ये जो वेस्ट में जो खवातीन मेकअप और उसमें ब्यूटी पार्लर, यकीन माने कि जब उनके चेहरे बगैर उसके देखें ना तो भयानक चेहरे लगते हैं। इसलिए जब भी उन्हें बाहर जाना होता है तो वो मेकअप के बगैर नहीं निकल सकती। सर वहां देखे नहीं, ना यहाँ भी यही हाल है। बेटा, जो करेगा उस नतीजा तो वही निकलेगा। अच्छा, अब आप ये सर जी देखें, एक शक्ल, एक सर जी एक शक्ल, जी ठीक है आप बोले आपसे। देखें, आपने वहां उसी वीडियो में देखा होगा कि एक औरत का पर्दा उतरवाने में कितनी ब्यूटी पार्लर खुल चुके हैं, कितने ये सारे, कि औरत इस तरह आ जाए कि ताकि उसको
اور اس کی کوئی عزت رہ گئی ہے؟ مجھے بتائیں آپ. یہ سر ان کی انڈسٹری چلے بس. ہاں بند ہو شیطان جائے کا بالکل غلبہ آپ. آ گیا ہے. اچھا اب آ گئی دعویٰ تزکیہ نفس غلط ہے. کیوں غلط ہے؟ بھئی اللہ تو میرے سینے کے رازوں کو جانتا ہے. تقوی کا علم اللہ کو ہے. اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے نیکی کا کیا معیار بنا رکھا ہے. میرا قرآن و سنت کا معیار ہے، یہ میں نے اپنا گھڑ دیا ہے کوئی. اگر میں قرآن و سنت پہ چل رہا ہوں تو میرے اللہ کو ایک نیت کا بھی پتہ، عمل کا بھی پتہ، لکھوا بھی رہا ہے. تو تقوی کہ آپ برائی سے کتنا بچتے ہیں اور نیکی پر کتنی سبقت کرتے ہیں، یہ اللہ کو سب پتہ ہے کیونکہ وہ جانتا ہے. سر یہ اور دعویٰ تقویٰ کے بارے میں، دعویٰ تزکیہ کے بارے میں قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ تم اپنی پاکیاں بہت زیادہ بیان نہ کیا کرو، میں جانتا ہوں کہ تم کتنے پاک ہو اندر سے، نیت تمہاریوں کو. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، لیکن کیا مجھے یہ پتا ہے کہ میرا رب پوری طرح واقف ہے. یہ چیز مجھے بالکل اس بات سے باز رکھتی ہے کہ میں کوئی کام دکھاوے کے لیے کروں، کیونکہ میرا مقصد اور مطمع نظر اگر اللہ کی رضا نہیں ہے تو پھر یہ ساری چیزیں کوشش جو ہے وہ غلط ہوگی. یہ اصولوں کو بہت اچھی طرح سمجھیں اور اپنی زندگی کا آگے. آخری بات بڑی اہم، کوشش اور جستجو کے بغیر تزکیہ حاصل نہیں ہو سکتا. قرآن کی آیت بتائیں بلا، جلدی بتائیں اس حوالے سے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. بڑی عمدہ بات کہی آپ نے. میں آپ کو ایک اور آیت بتاتا ہوں. یہدی من اناب، یہدی من ینیب. اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، وہ تزکیہ نفس کر سکتا ہے جو اس کی امید رکھتا ہے، اس کے لیے کوشش کرتا ہے. یہ ہے کوشش اور جستجو. آپ دیکھیں، میں آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں، بڑی بات آپ کو سمجھ آ جائے گی. ہر آدمی کی یہ خواہش ہے، کاش میرے بچے جو ہیں وہ ابو بکر صدیق یا عثمان غنی یا علی مرتضی یا عمر رضی اللہ تعالی عنہم جیسا ہو جائے، لیکن مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے. تو بھائی جب جستجو نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، تو تمہارے بچے کیسے ٹھیک ہو سکتے ہیں؟ پہلے اپنے گھر میں اپنے آپ کو، خود میاں بیوی دونوں ٹھیک ہو جائیں. بچوں کو مثال دیکھیں گے، آپ ان کی تربیت کریں گے، وہ فوراً، کیونکہ عمر کے اس حصے میں والدین ان کا آئیڈیل ہوتے ہیں. جب آئیڈیل غلط ہوتا ہے تو بچہ کبھی عمر فاروق نہیں بن سکتا. بچہ وہی کچھ بنے گا جو برٹش اور جو گھر کا ماحول ہے ہمارا امریکن مغربی تہذیب ہوگی. کتنے اصول ہیں. سر میں نے ایک بات کہنی تھی. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، کل آپ نے مجھے یاد رکھا اور میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کی. اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بہت شکریہ آپ سب کا. اب ان کی کیسی طبیعت طبیعت ہے ان کی؟ ذرا جی میری بات ماشاءاللہ. سنیں، اس وقت آپ توجہ دیں. اصول تزکیہ 10 کے 10 آپ کی سمجھ میں آ گئے؟ کوئی سوال آپ کا؟ سر الحمدللہ سمجھ جی آ میں گئی. ایک سر یہ ذرا کھول دیں، وہی یہ جلی اور وہی یہ خفی ابھی آپ نے بتایا تھا نا سر، تھوڑا سا اس کو اور کھول دیں، وہی جلی اور خفی کو. اچھا اب میں آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں. وہی خفی تو ہمارے سامنے ہے، ساری وہی جلی کہ جو بالکل صاف ظاہر ہے احادیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گائیڈ کیا، آپ نے اس کے بارے میں اپنے الفاظ میں بتا دیا، یا آپ نے اللہ ہی کے الفاظ بیان کر دیے. اس کو کون سی حدیث کہتے ہیں؟ حدیث قدسی. اچھا اب بعض چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو، مثلاً ایک اور مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو اندھے صحابی تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں گفتگو تھے قریش کے سرداروں سے، وہ آئے، انہوں نے دیکھتے نہیں تھے بیچارے، انہوں نے سلام کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان کے کیونکہ ان سرداروں کو دعوت دے رہے تھے، اس کی وجہ سے اس کو نیگلیکٹ کیا. اللہ نے فوراً وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک فرمایا کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. ایک اس شخص کو جو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، وہ شخص جو اپنا تزکیہ چاہتا ہے، اس کو آپ توجہ کم کر رہے ہیں. یہ ہے وحی جلی. اچھا اب وحی خفی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غلطی پر یا جو انسانوں سے ہو سکتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اصلاح کر لی، لیکن اس کے بارے میں ہمیں کوئی حدیث نہیں معلوم۔ اب اس کی مثالیں آپ کو ملیں گی، کیسے؟ جیسے مثلاً کہ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولنا۔ اب اللہ کے رسول کہتے ہیں انا اول المسلمین، سب سے پہلا حکم ماننے والا میں ہوں۔ کیوں؟ وحی خفی کے ذریعے آپ کو پتہ ہے کہ رسول کو یہ کرنا ہے، آپ کرتے ہیں، اس لیے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انا اول المسلمین۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ جی سر الحمدللہ۔ جی یہاں میں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا کہ وحی جلی قرآن کی وحی اور حدیث کی وحی خفی سے مراد ہے خفیہ طور پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ پر القاء کی گئی، تو وہ حدیث کی وحی ہوگی جو وحی خفی ہے، اور جلی جو ہے وہ قرآن کی وحی ہوگی۔ بھائی جو حدیث اس میں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو حدیث بیان کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ وحی جلی ہے، آپ کہہ رہی ہیں وہ وحی خفی ہے؟ سر جی ہم نے نہیں قرآن سر، کے جو احکامات ہیں ان میں یہ پڑھا ہوا ہے کہ وحی جلی قرآن کی وحی ہے اور وحی خفی جو ہے وہ حدیث کی وحی ہے۔ خدا کے لیے سر جی بس یہ کریں۔ میں بھی ابھی کہنے لگی تھی کہ یہ حدیث کو وہی خفی کہتے ہیں اور وہی جلی قرآن پاک کی جو نازل ہوئی۔ چلے میں بھی پڑھتا ہوں، دوبارہ آپ بھی پڑھیں تاکہ ہم اس بات کو قرآن و سنت سے سمجھ لیں، سر ٹھیک اس ہے؟ کو کل کریکٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ اچھا، اب آتا ہے آگے، اب ٹائم اوور ہو گیا ہے، تزکیہ نفس کی ترتیب اور مراحل، بڑی اہم بات ہے۔ اصول آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ کل انشاءاللہ، کیونکہ وقت اوپر ہو گیا ہے، تزکیہ نفس کی ترتیب اور مراحل پڑھ کے آئیے تاکہ آپ سوال کر سکیں۔ اور اس بات کا کہ آگے بڑی اہم ڈسکشنز ہیں، اسی لیے میں ٹائم لے رہا ہوں تاکہ میں اور آپ سمجھ کے چلیں۔ وہی خفی اور وہی جلی کے بارے میں کل انشاءاللہ آپ سے بات ہو جائے گی اور کلیئر ہو جائے گا پوائنٹ، اور اس کے بعد اصول پہ کل میں آپ سے سوال کروں گا اور ترتیب اور مراحل کل بیان کروں گا۔ کوئی سوال، انشاءاللہ کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو۔ جزاک اللہ سر۔ الحمدللہ۔ الحمدللہ، جزاک اللہ جی۔ اللہ السلام تعالیٰ علیکم سر۔ مجھے بھی اور آپ کو اس قرآن و سنت کا علم اور اصولوں کو کی بنیاد کو پکا سمجھ میں دے دے، تاکہ ہم اس کے مطابق اپنی تزکیہ کر کے اللہ کی ان تمام فیض و برکات کے جو اللہ عطا فرمائے گا ہمیں، اس کے ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ آمین آمین ثم آمین۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ خیر سر، بہت ہی خوبصورت ٹاپک تھا آج، تو کتنی بحث ہوئی ہے اور کتنے اچھے سوال جواب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک بس ہم لوگوں کو قائم رکھے اسی طرح اس قرآن کو سمجھنے پہ اور اسی طرح سننے کے لیے اور عمل کے لیے نا، اور آمین تمام دنیا کے مسلمانوں کو ہمت توفیق دے قرآن کو سمجھنے کی۔ انصار بھائی نے بہت اچھی بحث اور مباحثہ کیا ہے، اور بہت ساری چیزیں اگر ہم لوگوں کو نہیں بھی معلوم ہوتی ہیں ہو جاتی ہیں۔ آپ کے ساتھ بھی بہت اچھا لگا ہے اور بہت ہی اچھے سوال جواب ہوئے ہیں۔ اللہ پاک توفیق دے اور ہم لوگوں کا بیٹھنا قبول کر لے اللہ ہمارے علم میں اضافہ پروردگار، فرمائے۔ اور بیماروں کو اپنی رحمتوں سے نواز دے، ان کی مشکلیں آسان کرے، تکلیفوں کو آسان کرے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کی آگے کی منزلیں آسان کرے، اور ہم لوگوں کو دین کے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہم لوگوں کی اولادوں کو، تمام دنیا کے مسلمانوں کو، اور حالات بہتر کر دے پروردگار پاکستان کے بھی اور ساری دنیا کے۔ آمین آمین۔ جتنی ہم ہمارے لوگوں کو اللہ نیک نصیحت بندوں کاملہ میں اور شامل عاجلہ کر دے۔ لے۔ آمین۔ آمین۔